बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ डॉक्टर मोहम्मद राशिद मुजद्ददी आले अंसार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ आज स्टूडियो की जीनत बने हुए हैं। मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर साजिद यूसुफ, PhD स्कॉलर हैं। हम इनको अपने साथ खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ गुफ्तगू रहेगी। मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर तारिक सईद, MBA किया हुआ है, इस्लामिक स्टडीज़ में हैं। ये दोनों माहिर तालीम हैं। दोनों करीबन 2 दहाइयों के करीब से ये एजुकेशन के महकमे के साथ वाबस्ता हैं। इनकी तालीम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों के शागिर्द इस वक्त मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे आज के गुफ्तगू का मौजू रहेगा इस्लामी खरीदो फरोख्त के तनाज़ुर में पाकिस्तानी कारोबार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कारोबार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तिजारत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी हुई है। पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है ये तख्लीकी एतबार से दुनिया की बेहतरीन कौम है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम अपनी यंग जनरेशन को, अपनी आने वाली नस्ल को इस तरफ बहुत कम मुतवज्जे कर रहे हैं। हम उनको तालीमी हवाले से तो मुतारफ करवा रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली इस हवाले से हम मुतारफ नहीं करवा रहे। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू यही रहेगा। मैं सबसे पहले अपने प्रोफेसर जनाब तारिक सईद साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे नाजरीन को बताएं कि ये खरीदो फरोख्त, बै, ये होती क्या है, किस चीज को कहते हैं खरीदो फरोख्त, बै? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बै यानी तजारत, इसका मानी है लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना। 2 पार्टीज का आपस में, गाहक का दुकानदार के साथ लेन देन है, इसको तिजारत कहा जाता है। इस्लाम की रूह से तिजारत जायज़ और हलाल तरीकों से होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर कुरान पाक कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि मोमिन मर्द वो होते हैं जो जब कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं तो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। यानी तिजारत करे, मगर ये नहीं कि तिजारत करते हुए नमाज भूल जाए, अहकामात शरीयत भूल जाए, हलाल और हराम की तमीज भूल जाए। अहकाम शरीयत के अंदर रहते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो लेन देन करेंगे उसे हम बै कहेंगे। प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने रखी है कि तिजारत, खरीदो फरोख्त, कारोबार ये इस्लाम से हटकर कोई चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें इसके बारे में आगाही दी हुई है। जी। और कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। जी। ईमान वालो, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना हासिल करो, ना खाओ, यानी सूद के जरिए से, किसी का हक मारकर या किसी और तरीके से। इलान तकूना तिजारतन तरादी मिनकुम, बाहमी तौर पर तिजारत की जाए, लेन देन किया जाए जायज और हलाल तरीके से। जैसे अभी आपने कहा कि तिजारत में जो रोजगार है इसका बड़ा हिस्सा रखा हुआ है। सही है। और अल्लाह ताला ने, देखें, सवाल भी यही है कि जब इंसान को पैदा किया तो क्वेश्चन ये था लस्तु बिरब्बिकुम, सही है, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वहां पर इलाहुकुम नहीं कहा। वजह यह है कि इंसान का सारा माशरती निजाम जी जिस पर चल रहा है वो खाने पीने का सिलसिला है। सही। परवरदिगारी का निजाम है। रब कहते हैं पालने वाले को, और इसी में बहकने का अंदेशा था। और बार बार इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यहां भी रब का जिक्र हुआ। और जो मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होंगे, वो भी पहला क्वेश्चन यह मन रब्बो का, ये नहीं कहा मन इलाहो का। कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका की पहली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जी वहां भी रब्बुल आलमीन की बात। प्रोफेसर साहब बड़ी बारीक इन्हीं का नुक्ता उठ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में रबूबियत का जिक्र किया है, उलूहियत का जिक्र नहीं किया। माबूद खुदा होने का जिक्र नहीं किया। रब का मतलब है पालने वाला, परवरिश करने वाला। जैसे वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सारी चीजें मुहैया करते हैं, तो ये जो तिजारत है ये रबूबियत के साथ इंटिंग कर रहे हैं। जी। इसीलिए क्वेश्चन है मन रब का। जी। भाई तेरा रब कौन है? और वो जब ये मानता है, ये दुनिया की जिंदगी में रहते हुए और उसके रसूल के हमाद के मुताबिक जब कारोबार, तिजारत, नौकरी कुछ भी करेगा तो ये जवाब दे पाए। बरोज़ क़यामत भी उससे पूछा जाएगा मिन ऐना तहु वफी मानफक, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तज़ुल कदमा इब्नी हत्ता युसल व नसीब। 5 सवाल है, तो उसमें से 2 अहम क्वेश्चन ये हैं, माल कमाया कहां से था और खर्च कहां करेगा। इस तनाज़र में हमारे नाज़रीन बताएंगे कि कोई भी बंदा
جو رزق حلال کمانے کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم بیک زمرے میں لا سکتے ہیں؟ جی کا جو ہم وہ کہنا کہ اس کا گرامیٹل میننگ جو ہے جی وہ یہ ہے تجارت، لین دین، لیکن زندگی ہر ایک شعبہ کے اندر یہ لین دین موجود ہے. اگر کوئی بزنس مینٹی ہے، یعنی کوئی آفس ہے، کوئی کمپنی ہے، تو وہ بھی تو تجارت کرتی ہے. یعنی آفس ورک کے پیچھے بزنس ہے، فیکٹریاں ہیں، کاروبار، کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے. تو یہ ہر ایک میں اس کو اگر ہم کہیں کہ وہ کوئی پرووائڈ کرتا ویجز کے لیے، تو یہ بھی اس کا وہ کمپنی کے ساتھ جو لین دین ہے، یہ جس معاوضے پر مشاہرے پر طے کرتا ہے، اس کا جو بھی وہ معاوضہ ملتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، یہ بھی ان کے درمیان ایک بزنس ایگریمنٹ ہے. اسی طرح سے یعنی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو اس سب حوالے سے جو بے ہے کا عنصر موجود ہے. اور بے کا اسلامی تصور ہوا کہ دنیا کہاں پر بھی ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، لین دین کریں، اگر ہم اسے اسلامی اصولوں کے تناظر میں کرتے ہیں تو وہ بہترین طریقہ کار. پروفیسر صاحب نے جو کچھ کی ہے اس کا لوبیل آپ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹری اس میں جو چیز تیار کی جاتی ہے، تیار ہونے سے لے کر صارف کے پاس آنے تک، یہ ہر سطح پر بے کاروبار کی ایک شکل ہے. اس طرح ہم کھا پیتے ہیں زراعت ریلیٹڈ جو کسان بوتا ہے، بونے سے لے کر اس کے مارکیٹ آنے تک، پھر سارے آنے تک، یہ بھی کاروبار کا بے کا ایک حصہ ہے. میں آتا ہوں پروفیسر ساجد یوسف صاحب کی طرف. سر ہمارے ناظرین اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ دیں، بتائیں کہ ہمارے ہاں مانگ کر گزر بسر کرنا، یہ نچلی سطح سے لے کر اوپر سطح تک بات کر رہا ہوں، مانگ کر گزر بسر کرنا، کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے، یا اسلام خرید و فروخت، تجارت، کاروبار کے حوالے سے کون سی مزدوری کو پسند کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے مانگنے کو نہ فرمایا. جی چاہے نچلی سطح ہو چاہے یہ اونچی سطح ہو. ٹھیک ہے. اسٹرکچر ان کا تبدیل ہوتا ہے جب مانگنے کی عادت کرتی ہے. خود اور غیرت کا معاملہ ہے. جی تو بے شمار حدیث اس بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ اچھا کھانا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے ہاتھوں سے جی کما کر کھانا مانگنا بہتر ہے. جی اور اس پہ حدیث ہے قاسب حبیب، ہاتھ سے محنت کمائی کر کے کما گزر کرنے والا وہ اللہ رب عزت کا پیار محبوب ہوتا ہے. جی اور بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے مانگنے سے بہتر یہ ہے جی کہ انسان لکڑیوں کا گٹھا جو ہے اپنے کمر پہ اٹھا لے اور محنت سے اس کو بیچے. ٹھیک ہے. اور اس کو بیچ جو وہ روزی کمائے گا اس مال سے بہتر ہے. بلکہ اس بارے میں واضح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے اور آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا جی ایک پیالہ ہے پانی پینے کے لیے اور ایک کمبل ہے، رات ہم میاں بھی اوپر لیتے. فرمایا دونوں لے کے آؤ. وہ لایا. آپ صحابہ سے کہا ان کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور میں 1 درہم خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک اور صحابی کہ حضور میں 2 دن میں خریدتا ہوں. آپ وہ چیزیں اس کو دی. ابو داؤد میں ہی ہے، جی جی صحیح شریف میں آتی ہے اور امام مزید احمد حسن کراتی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس پھر قیمت لگائی. جی 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 اس جی کو کون جو دے گا؟ صحیح. ایک صحابی میں اس کو 1 درہم میں خریدوں. ٹھیک ہے. تو کہا یہ کم ہے، تو دوسرے صحابی نے پھر قیمت لگائی 2 درہم. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کا جذبہ لوگوں میں اجاگر کیا. کہا یہ 1 درہم تم نے اس گھر میں کھانا لینا ہے. صحیح. اور جو دوسرا درہم ہے تم کو کلہاڑا لے گا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا اپنے مبارک ہاتھوں سے اس لوہے کے پھل کے اندر کلہاڑی کا دست لگا کے سیٹ کر کے برکت کی دعا. جی فرمایا کہ تم نے 15 دن کے بعد بس ہاں اور جا کے لکڑیاں کھڑی ہیں اور بیچنا. صحیح ہے. 15 دن کے بعد چارہ آیا تو اس کے بعد 10 درہم تھے. 2 درہم یعنی 1 درہم سے کلہاڑا خریدا اور واپس آیا 15 دن کے بعد تو اس پاس 10 دن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی امت کو یہ سبق دیا. وہ مانگنے آیا تھا، آپ نے اس کو ایسے خوبصورت طریقے سے مانگنے سے بچاتے ہوئے کاروبار کا طریقہ بتایا. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے، ہمارے ساتھ رکھیے گا. رس یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میرا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام اشیاء مل جاتی ہے اور میں چاہوں گی اس کی اور بھی برانچ انکریز ہوں. گجرانوالہ یہ بہت ہی بہترین اچھا ہے کہ ساری چیزیں آئی کہ جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. وہ اچھا ہے کہ ایک جگہ ایک مزید برانچز ہو چاہیے. شاپنگ کا تو رانی عمر کے سوئی آتا ہے. یہاں پر جو چیزوں معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سال ہمارا رانی عمر اسٹور کے ساتھ تعلق ہے
اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں. میں رانو کے کسٹمر ہوں. میں ہم یہاں سے گروسری لیتے ہیں, بہت ہی اچھا ہو رہا ہے, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہوتی ہے. جب بھی آتا ہے رانا مت جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی رانا مت جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کا اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, ملاجات, ڈرائی فروٹس, وجات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب کے ساتھ. ابھی اپنے قریبی طور پر وزٹ کیجیے. راہ عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا معروف چینل رگز. ہمارے ساتھ شامل ہیں اس وقت پروفیسر ساجد یوسف, اور میرے بائیں طرف موجود ہیں پروفیسر طارق سعید. ابھی بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ دکھانے کے لیے ہم نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے اور دینے کے لیے ہم نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے, اور یہ ہمارے اوورآل پورے معاشرے مارکیٹ کا ایسا ہی معاملہ ہے. ہم نے نمونے سیمپل کچھ اور رکھے ہوتے ہیں لیکن گاہک کو کوئی اور چیز دیتے ہیں. پروفیسر صاحب ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں, اس حوالے سے کیا اسلام ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے ایک مثال میں دوں. جی چند سال پہلے ہمارے ملک کے چاول ایکسپورٹ ہوئے. یہ کوئی 5-7-10 سال پرانی بات ہے, 5-4 سال پرانی. یہ بات ذہن نشین رہے, پاکستان میں گجرانوالہ کا جو چاول ہے یہ دنیا میں بہترین چاول شمار ہوتا ہے. اب وہ چاول جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے تاجروں نے بیچے, سیمپل جو بھیجے تھے وہ اچھے چاولوں کے تھے. ٹھیک ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو ان سالوں میں ایک 50 kg کے بیگ کی قیمت کوئی 8,000 تک پہنچ گئی تھی. اچھا, 8,000 تک, چونکہ وہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے چاول دکھائے اور بھیجے, اور صحیح, اگلے سالوں میں لوگوں نے ہمارے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی. ٹھیک ہے. اور پیچھے سٹاک بھی ہو گیا, پروڈکشن بھی بڑھا لی گئی. ٹھیک ہے. سٹاک اتنا پڑا رہا کہ اس سے اگلے سال 3500 روپے میں توڑا بکا. 50 kg کا بیگ 3500-3600 روپے میں بکا. 8,000 روپے والا دھوکہ دہی ملاوٹ کی وجہ سے کیسا نقصان ہوا کہ 8,000 میں بکنے والا اگلے سال وہ 3500 روپے میں آ گیا, اور وہ بھی کوئی لینے والا نہیں تھا. پھر پاکستان میں 3-4 سال اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں لگے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب مال دکھایا اور جائے اور دیا اور جائے, جیسے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ریڑھی والوں نے اوپر کی طرف جو مال لگایا, میں نے پچھلے دنوں ایک ریڑھی والے سے کہا, میں نے کہا آپ نے اوپر کی طرف اور سامان لگایا اور اندر سے آ کر دیکھیں جہاں سے آپ نے بیچنا ہے تو یہاں اور ہے, یا تو آپ اس کو مکس کر دیں. ٹھیک ہے. دیکھنے والے کو پتا چلے کیا ہے, تو یا پھر آپ اس کو علیحدہ کر لیں, اس کی قیمت علیحدہ کر لیں, اس کی علیحدہ کر لیں, جس کو جو سوٹ کرے گا خرید لیں. صحیح ہے. لیکن وہ میری اس بات کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہا تھا. حالانکہ یہ دھوکہ دہی کی شکل بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ملاوٹ کی شکل بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, جس سے من غشا فلیس منا, دکھاتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے, یہ ملاوٹ کرتا ہے, دھوکہ دہی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. اور ہمارے ہاں عام طور پر یہ بزنس کا یہ اصول چل رہا ہے کہ ہر آدمی اس کو بزنس کا حصہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے میں کہتا ہے کاروبار میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ملاوٹ والا سامان بیچتے وہ یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس نے بددیانتی کی ہے, قیمت وہ پوری وصول کر رہا ہے. ٹھیک ہے. قیمت جو چیز طے ہوئی ہے وہ اس چیز کی ہوئی ہے, خالص چیز کی ہوئی ہے, قیمت معیاری چیز کی ہوئی ہے, لیکن دے غیر معیاری رہا ہے. یہ گاہک کے ساتھ بددیانتی بھی ہے, یہ ظلم بھی ہے. یعنی اس میں کتنی ساری شکلیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جتنا جس کا حق بنتا ہے اسے کم دیا جائے. صحیح. تو پیسے تو پورے لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو دیا کم ہے, یا دوسری چیز دی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کام خراب ہو گیا. مارکیٹ کے اندر جب اس طرح کا رویہ چل پڑے, بات وہی ہے, مارکیٹ میں لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا, پھر قیمتیں بڑھ جائیں گی.
جو خالص چیز بیچ رہا ہوگا وہ بہت زیادہ قیمت وصول کرے گا. اور میں اس کے پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنے لگا ہوں, ہمارے ذہنوں میں اسی لیے یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ ہم پاکستان کی بنی ہوئی کوئی چیز اتنی جلدی پسند نہیں کرتے, فورن کی چیز پسند کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جی. اور ہم معیار پر نہیں, ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم نے اپنے معیار گرا لیا. ہمیں اپنا معیار اسلام کی روشنی میں اعلی رفع کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی کی ایک اور صورت ہے, پروفیسر ساجد یوسف صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بینکوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم سے قرض لے سکتے ہیں, ادھار لے سکتے ہیں. تو اگر ایسا بندہ, کیونکہ ہمارے ہاں ادھار لے کے پھر معاف کروانے پر تل جاتے ہیں, اگر کوئی بندہ قرض لے کے کوئی کام شروع کرتا ہے, اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کام شروع کروں, میں نے واپس کوئی نہیں دینا, میرا کاروبار چلتا رہے, جس سے میں نے لیا اس کو واپس نہیں دینا میں, یا اس کو ذلیل کر کے دوں گا. اسلام اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں ایک وعید ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درہم بھی اس نیت سے لیا ٹھیک ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا, تو حشر کے میدان میں اسے اس کے بدلے نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی اپنے. ٹھیک ہے, نیکیوں میں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا. اور ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے گئے, صحابی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں مبارک کو اوپر اٹھایا جی, اور پھر 3 دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی. پھر اپنے دستے مبارک کو اپنے سر پر رکھا جی, اور کہا بہت سختی آ گئی ہے, بہت سختی آ گئی. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو پوچھا اللہ کے رسول کس بات کی سختی آ گئی ہے؟ فرمایا قرض کے بارے میں بہت سخت وعید آ گئی ہے, حکم جاری کر دیے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو جائے پھر زندہ ہو جائے, پھر فوت ہو جائے پھر زندہ ہو جائے, اگر وہ مقروض ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے فوت ہونا ہے. تو جو احباب قرض لے بیٹھے ہیں کم از کم اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی اولاد کو, اپنے جاننے والوں کو وصیت کر جائیں کہ میرے جنازے کے وقت میرا قرض ضرور ادا کر دینا ہے. پروفیسر بتا رہے ہیں کہ اگر شہید بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, اس کے ذمہ قرض ہے, تو پھر بھی اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک کلیئر نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھایا کرتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ میت کے ذمہ قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا تو رسول کہتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بڑی اہم بات ہے یہ, بڑی اہم بات. ٹھیک ہے. اور اس میں اسلام میں چونکہ برکتیں بھی ہیں, اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں, جی جی, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ یہ نیت کر کے قرض لے کے میں نے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, بے شک, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. صحیح ہے. ایک اور بھی حدیث ہے جی جی, کہ اگر ایک بندہ قرض لیا اس نے, ٹھیک اور ہے, وہ بڑی کوشش کر رہا ہے, بڑی کوشش کر رہا ہے, اس کی نیت خراب نہیں ہے کہ میں نے قرض نہیں دینا, ٹھیک ہے, نیت اس کے میں نے قرض دینا ہے, جی جی, مگر فوت ہو گیا, جی, نیت اس کی قرض دینا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کا قرض جو ہے اپنی رحمت سے ادا کر دے. ماشاءاللہ, جس کا قرض دینا ہوگا اس کو اجر سے نواز دے. تو یہ بھی صحیح حدیث. یعنی سب سے پہلے تو اپنی مجھے یاد آ گئی جی جی کہ قرض لینے والا کسی مقروض کے ہاں جائے جی, اور وہ اسے خوش واپس آئے جی, تو زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے برکت کی دعا کرتی. واہ, یعنی اس نے جس نے دینا تھا وہ اس نے دے دیا جی, اور اگر مطلب وہ نہیں دیتا ہے مثال, لیکن دینے کی نیت ہے, اور قرض لینے والا اس کو کچھ ریلیکسیشن دیتا ہے, تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جتنا وہ دن دے گا اتنے ہر روز جتنا مال تھا, 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا تھا, جی جی, یہ 10 تاریخ کو لینا تھا, اس نے اس کو کہا چلو جی میں نہیں دے سکتا, 5-6 دن کی اور اس کو رعایت دے دی, وہ 5-6 دن 1 لاکھ روپیہ ہر روز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کو. بڑی اہم بات ہمارے ناظرین کو پروفیسر صاحب نے بتائی ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لینا ہے, نیت دونوں کی درست, سب سے پہلے تو نیت درست ہونی چاہیے, دینے والے کی بھی لینے والے کی بھی, اور اگر کئی امر مجبوری وہ قرض
دیر ہو گئی ہے, وقت پہ نہیں پہنچا پایا, تو جس نے قرض لینا ہے اگر وہ اس کو چند دن کی اور مہلت دے دیتا ہے تو جتنا اس نے قرض لینا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنے دن کے حساب سے صدقے کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رگز چینل, ہمارے ساتھ رہیے. آپ اگر معاشرے کے اندر کوئی ناسور ہے, کوئی بیماری ہے, آپ ہمیں اسے آگاہ کیجئے, ہم اسلام کی روشنی میں آپ کے پاس اس کا حل لے کے آئیں گے. دوبارہ پھر ملیں گے. وما علیہ الا البلاغ. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رگز چینل. میرے ساتھ شامل ہیں دائیں طرف پروفیسر ساجد یوسف اور میرے ساتھ بائیں طرف شامل ہے پروفیسر طارق سعید, ماہر تعلیم ہیں دونوں. آج ہم اسلامی خرید و فروخت کے تناظر میں پاکستان میں جو کاروبار کی صورتحال ہے ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. میں پروفیسر طارق سعید صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بھی مارکیٹ کے حال احوال جانتے ہیں. ہمارے پاکستانی معاشرے میں آج کل کسی بھی مارکیٹ میں سوائے ایک ویجیٹیبل فروٹ مارکیٹ, سوائے اس کے بقیہ تمام مارکیٹ جو ہیں وہ 10 بجے کھلنا شروع ہوتی ہیں اور رات گئے تک کھلی رہتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس سے ہماری انسانی نفسیات پر, ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے, اور اسلامی تناظر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام میں اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن ہے کہ ہمیں 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے کاروبار شروع کرنا چاہیے, کس وقت شروع کرنا چاہیے؟ جی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاروبار جو ہے اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح سویرے جی کام یا کاروبار جو ہے وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلو, اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے, یعنی صبح اٹھنے میں جیسے آج کل دیکھا جائے تو ارلی ان دا مارننگ یعنی 4 بجے 4:15 بجے نماز ہو جاتی ہے. 1-2 گھنٹے بعد بھی اگر کام شروع کیا جائے, 6 بجے کام شروع کیا جائے, طلوع آفتاب کے قریب ٹھیک ہے, تو وہ شام تک مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جو جیسے ہم نماز کے اوقات دیکھتے ہیں زور تک جو ہے وہ بھرپور کام کا وقت ہے, بھرپور انرجی کے ساتھ کام ہوتا ہے, بھرپور انرجی کے ساتھ. اور ظہر کے بعد پھر لین دین جو کوئی ریکوریز ہیں, ٹھیک ہے, اور عصر کے بعد کلوزنگ کھاتے وغیرہ لکھ کر مکمل کر لینا, اور مغرب سے پہلے اس کو مکمل کر لینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو صبح رزق میں برکت دے, اللہ کی دعا مانگی آپ. صبح کے وقت بڑی اہم بات کی پروفیسر صاحب نے. وہ لوگ جو 10, 11, 12 بجے اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے اس رزق کے اندر, اس کاروبار کے اندر برکت کی دعا کی ہوئی ہے جو صبح کے اوقات میں شروع ہوتا ہے. اور اس میں بڑی اہم بات جو اس میں پیش نظر رہے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں گھڑیوں کو 1 گھنٹہ آگے کیا گیا تھا,
ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ زیادہ دن کے وقت کو یوٹیلائز کیا جائے اور جتنی روشنیاں جتنی انرجی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے, الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے, جب ہم بازار میں جاتے ہیں شام کو دکانیں کھلتی ہیں, ہر دکان کے اندر چکا چوند کیا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, پھر لوڈ شیڈنگ اور لوڈ شیئرنگ کی ٹرمز جو ہیں وہ لائی جاتی ہیں. جی صحیح ہے. ان تمام مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے جی جی. جب ایک کسٹمر کو پتا ہو کہ شام تک کلوزنگ ہو جائے گی تو وہ شام سے پہلے خریداری کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے بھی آپ نے آج کل دیکھا یہ لاک ڈاؤن تھا, 6 بجے دکانیں 6 بجے سے پہلے لوگ خریداری کر لیتے تھے. صحیح. اور جب ہم ان کو 1 بجے تک 2 بجے تک رات کو اس بات میں بزی رکھیں گے تو دنیا اسی طرح آئے گی. اور میرے ایک دو ساتھیوں سے جو کاروبار کرتے ہیں مجھے پتا چلا کہ وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ اس کو 8 بجے تک بند کر دے, کیونکہ اس طرح وہ کہہ رہے تھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ سامنے والا بیٹھا ہوا ہے. صحیح. سامنے والا بیٹھا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, جبکہ گاہک کو بھی اور دکاندار کو بھی اگر علم ہو کہ 8 بجے بند ہو جائے گا تو بزنس تو اتنا ہی ہونا ہے, لیکن اس سے زندگی کا توازن برقرار ہو جائے گا. ایک آدمی اپنی نیند پوری کرے گا, صبح کو اچھی جو دیکھیں جیسے اسلام میں کہا گیا سورج کے طلوع ہونے کے وقت یعنی سورج نکلنے کے وقت یا فجر کے بعد دیر تک سوتے رہنے میں کتنی ساری قباحتیں نحوستیں بیان کی گئی ہیں احادیث کی روح سے. جلدی اٹھنے کو صبح خیزی کو پسند کیا گیا, تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بھرپور توانائی کے ساتھ کام کو اچھے طریقے سے, وہ مزدوری ہو, وہ کسی فیکٹری میں کام کرنا ہو, کسی آفس میں آفس ورک ہو, دکانداری ہے, اور آپ دیکھیں کہ شام تک بیٹھ کر ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ رواج پڑ گیا کہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے مارکیٹس میں لوگ آتے ہیں, ابھی وہ گارمنٹس کی ہوں, وہ کمپیوٹر کی مارکیٹس ہیں, وہ اور اس طرح سے ہیں. تو اگر ہم اس شیڈیول کو پیچھے لاتے ہیں اکانومی بھی سٹیبل ہوتی ہے. صحیح. ہمارے بہت سارے فضول خرچے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ایک اخلاقی صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک آدمی گھر میں اپنے بیوی بچوں کو فیملی کو اچھا وقت دے کر ان کی تربیت کر سکے گا. اب تو بڑی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز اس سے ادا ہو جائے گی. بالکل. اور جب رات گئے تک بزنس رہتا ہے تو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں. جی, رات کی نماز بھی جاتی ہے, صبح کی نماز بھی جاتی ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے یہ سارا معاشرتی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے یہ پوائنٹ آپ ہمارے سامنے رکھا کہ لاک ڈاؤن کے اندر خود میری بھی کاروباری حضرات سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر 6 بجے تک کاروبار تھا اور ہم لاک ڈاؤن سے ہٹ کر جب 1 بجے تک کاروبار ہوتا تھا ہم تب اتنا نہیں کماتے تھے جتنا ہم نے 6 بجے تک کما لیا. اور اس کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہمارے ہاں ہر سال پوری اسلامک دنیا کے اندر اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم تقریباً زیادہ سے زیادہ غروب آفتاب تک افطاری کے وقت تک ہم سارے کاروبار ختم کر دیتے ہیں. تو یہ عملی طور پر اللہ رب العزت نے کورونا کی صورت میں ہمارے ہاں یہ کر کے بھی دکھایا ہے. میں پروفیسر صاحب کی طرف آتا ہوں. سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں آگے سے آگے بڑھنے کی ایک ہوس سی رہتی ہے, رزق حلال کی کیا کوئی حد ہے اور کس جگہ پر جا کر یہ ہرس یا لالچ شمار ہو جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی نہ ہوا تنگ دست جو ہوا میانہ رو. ٹھیک ہے. یعنی میانہ روی اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جی جی. اور یہ جو ہرس ہوتی ہے نا, جی جی, یہ چاہے 100 روپے سے شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, اور چاہے یہ کروڑ سے شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک, ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب ایک انسان کو 2 وادیاں مال کی مل جاتی ہیں, جی جی, تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ مجھے تیسری وادی ملے. کیا بات ہے, زبردست. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے دل کی اس خواہش کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں کی. ان کاروبار کی آگے بڑھنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. جی, اگر آپ اسلامی طریقے سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے حلال کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بے شمار دولت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد 2 بیٹیوں کا نکاح کیا. اگر اس میں دولت کوئی معنی ہوتی کانے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے, لیکن ان کا سارا عمل
شریعت کے مطابق. پروفیسر صاحب نے جو صورت تلاوت کی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ انسانی فطرت بیان ہوئی ہے انسان کی کہ انسان مال کی ہرس لالچ کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ قبر میں جانے تک اس کے اندر سے مال کی ہرس ختم نہیں ہوتی. اور سر نے پروفیسر صاحب نے جو اس کی تائید میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل دی ہے، یعنی ہم اچھے کاروباری فرد کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ کاروباری افراد کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا تو اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نہ دیتے. لیکن کاروبار جو ہے وہ کب لالچ بن جاتا ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، ایسا رزق ایسی مال و دولت جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، چاہے وہ 1 روپیہ ہے، چاہے وہ 1 لاکھ 1 کروڑ روپیہ ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہی دنیا ہے اور وہی لالچ بن جاتی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستان کے کاروبار کو اسلام کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ گجرانوالہ کے نامور ماہرین تعلیم موجود ہیں. میں پروفیسر طارق سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے ذرا گائیڈ لائن دیں کہ کاروبار رزق حلال کے اندر کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ رزق حلال ہو، رزق حلال لیکن وہ حرام بن جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ قرآن پاک خود کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. ٹھیک، یعنی انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جی، ان کو بھی یہ حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ اور اعمال صالح یعنی حلال. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی امتوں کو یہی سبق دیتے چلے جائے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے. جی. اور جب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے تو وہ ترتیب بھی بتا رہا ہے صحیح کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں. اور پھر ان میں فرق بھی ان الحلال بین و ان الحرام بین، واضح ہے بالکل. حرام بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے. اور بینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. اور اس کے بارے میں کہا دا ما یریبک الی ما یریبک، جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. بڑا آسان سا کلیہ اور فارمولا پروفیسر صاحب نے دیا ہے. دا ما یریبک، جس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں تردد آ جائے، شک آ جائے، ہیزیٹیٹ ہو جائیں، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. یہ بڑی چھوٹی سی لیکن بڑی اہم بات بتائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جی لوگ پرواہ نہیں کریں گے جی کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، یعنی حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو سوال آپ نے کیا
کہ وہ جائز طریقے سے، جیسے دیکھیں نا ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک وہ یہ نہیں بتائے گا کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا ہے. اب جو کمایا ہے حلال طریقے سے، جی مثلا جائز کمائی کو وہ کسی جوا خانے میں خرچ کر دے تو یہ بھی خرابی. کمایا جائز ہے لیکن اس کا خرچہ ہے وہ ناجائز ہو گیا. شراب سے جوئے سے کما کر کوئی صدقہ کرے یا مسجد میں دے یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اگر کمائی حلال ہے لیکن اس میں وہ ایسی آمیزش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کر کوئی پیسہ لے لیتا ہے اور اس میں خرچ شامل کر لیتا ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کی جگہوں پر آج ایک عام سی بات بن گئی ہوئی ہے. کاروبار میں لین دین میں آپ بھی ناظرین بھی کاروباری اعتبار سے کوئی چیز لین دین کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں ایک معمول سا بن گیا ہوا ہے جھوٹ بول کر اپنی چیز کو فروخت کر دینا. جی اسی لیے رسول فرمانا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ حلال کی طلب کرنا، حلال چاہنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلہ میں اگر وہ نہیں جانتا تو اسے جاننا چاہیے. صحیح. علماء کرام سے سیکھے، پوچھے. ایسی کتابیں ملتی ہیں حلال و حرام کے حوالے سے، کاروبار کی مختلف شکلوں کے حوالے سے. اور ایک آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ جیسے ایک پاکیزہ اور صاف پانی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے ناپاک، ایک قطرہ شراب کا گر جائے سب کچھ ناپاک. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جائز اور حلال کمائی میں کسی بھی قسم کی حرام کی آمیزش کرنا اس سارے کو حرام کر دیتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ یہ جاننا چاہیے کہ جو کمائے وہ جائز اور حلال ہو اور اس میں کسی قسم کے حرام کی آمیزش نہ ہو سکے. جھوٹ بول کر کوئی کاروبار میں کمائی کر لے، کسی کا حق مار لے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں دکاندار اکثر ریٹ لگاتے ہیں باہر. یہ مرغی والوں کو آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی قیمت 199 ہے، ایسے ہے، اور جب وہ خریداری کرتا ہے تو وہ اور نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ صریحاً دھوکہ ہے. صحیح ہے. نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. کہ بتایا کچھ اور جا رہا ہے، دیا کچھ اور جا رہا ہے. یہ آج اس سے حرام ہو گیا. یہ آج ہی کی بات ہے. مارکیٹ سے میں نے ایک چیز پرچیز کی اور انہوں نے ریٹ لسٹ لکھ کے لگائی ہوئی ہے 358، اور جب میں نے وہ چیز لی تو انہوں نے مجھے دیا 372 کے حساب سے. میں مینیجر کے پاس گیا تو اس نے ایکسکیوز کیا کہ جی وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا. یہ آج 2 بجے کی بات کر رہا ہوں کہ اپ ڈیٹ کرنا تھا، اپ ڈیٹ نہیں ہوا. اسی کی ایک اور صورت ہے. میں پروفیسر ساجد یوسف صاحب کی طرف آتا ہوں. ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں کہ لوگ، چونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری کے اندر ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور اگر ہمارے سامنے کوئی اللہ اس کے رسول کا، قرآن کا نام لیتا ہے تو ہمارے دل موم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اس حوالے سے میں کوئی گائیڈ لائن دیں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے تاجر کی فضیلت بڑی بیان فرمائی. جی. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ٹھیک. جو سچا اور ایماندار تاجر ہے، سچ بولنے والا، وہ کل قیامت والے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کی حاکم میں حدیث آتی ہے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ گناہ گار ہیں. اچھا. تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا تجارت کرنا گناہ ہے؟ جی جی جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، گناہ نہیں ہے. اکثر تاجر جو ہیں وہ قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر. ٹھیک ہے. اور بات چیت میں جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں. گناہ گار ہو جاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ 3 شخص جو ہیں قیامت والے دن جی وہ اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم ہوتے ہیں. بے شک. اس میں یہ فرمایا، یہ مسلم شریف حدیث آتی ہے جی. ایک شخص وہ ہے جو تکبر کے لیے اپنے تہمت یا شلوار کو نیچے گرا دے. ٹھیک ہے. اور دوسری انسان وہ ہے جو قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچے. صحیح ہے. اور تیسرا وہ ہے جو کسی پہ احسان کرتا ہے اور اس کو بار بار جتلاتا ہے. تو یعنی وہ شخص جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے. تو ابھی آپ نے جو پہلے حدیث بیان کیا ہمارے ناظرین کو سچے تاجر کے بارے میں، تو کیا سچے تاجر کے لیے یہاں پر تاجر سے مراد صرف کپڑے کا تاجر نہیں، بلکہ کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی سامان بیچنے والا ہے، کوئی بھی جو شخص ہے جو سچا ہو، کھرا ہو، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم اٹھائے؟
اس کا مال کھرا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم اٹھائے. منع فرمایا. میرا نہیں خیال ہے اگر آپ کے پاس کھرا سودا ہے, آپ پرچیزنگ کرتے ہیں, چیزیں خریدتے رہتے ہیں, اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے پاس کھرا سودا ہے, وہ گجرانوالہ کے کسی بھی کونے میں ہوگا, آپ اس کے پاس جائیں گے, نہ صرف جائیں گے بلکہ دوسرے احباب کو بھی ترغیب دیں گے کہ اگر آپ نے یہ چیز خریدنی ہے, فلاں بندہ ہے اس کے پاس کھرا سودا ہے, اس کے پاس جا کے خریدیں, وہ قسمیں اٹھائے یا نہ اٹھائے. اللہ پاک ذہن میں خود ڈال دیتے ہیں جو سچا بندہ. جی جی جی, اس کی برکت کے اثار ہی ہوتے ہیں. قسمیں اٹھانے سے مارکیٹ کے اندر اعتبار ختم ہو جاتا ہے نا. ہر آدمی اسی بات پر رہے گا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. اب سبھی قسمیں اٹھائیں گے تو ایک دوسرے پر اعتبار بالکل ختم ہو گیا. اور اعتبار کے بغیر جو معاشرہ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ 2 روپے کا بھی قرضہ نہیں دے گا, کوئی چیز ادھار نہیں خریدے گا, کسی کو پر اعتماد نہیں کرے گا, جس سے معاشرے کے اندر بے اعتباری اور عدم اعتماد کی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہر آدمی صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا, اپنا بچاؤ کر رہا ہوگا. عجیب سی یعنی کہ ایک ایسی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. یہاں تک تربیت فرمائی کہ اپنے مال کی تعریف نہ کرو. ٹھیک ہے. اکثر جب بازار میں جاتے ہیں تو لوگ اپنے مال کی تعریف کر رہے ہیں, یہ بھی منع فرمایا. ٹھیک, بلکہ فرمایا آپ نقص بیان کرو. ہمارے معاشرے میں تو کسی بھی سطح پر آپ کو کوئی نقص بیان نہیں کیا جائے گا, ہمیشہ آپ کو اس کی تعریف ہی ملے گی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا وہاں پر کوئی جو فروخت کر رہا تھا, تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو جو اوپر سے خشک تھے اور اندر سے گیلے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم گاہک کو بیچتے وقت بتا رہے ہو کہ یہ گیلا ہے؟ پہلے تو پوچھا کہ کیوں گیلا ہو, کہتے بارش ہو گئی تھی. اب ہمیں کیا تم گاہک کو بتا رہے ہو کہ یہ سوکھا اور گیلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے اس قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا. آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو دکھانے کے لیے پھل کچھ اور ہے اور دینے کے لیے کچھ اور ہے. جب آپ گھر جا کے شاپر کی گرہ کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے اس قسم کے کاروبار سے منع کیا ہے اور یہ نحوست کا باعث ہے, اس کے اندر برکت بالکل نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. رگز, یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں.